फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया अपने रिवायती हथकंडे पर उतर आया। अब चलेगा एग्जीक्यूटिव राज, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला क्या बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी, आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल। आज सबसे पहले तो बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ की जो 2.25 घंटे तवील मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर के साथ ये होने वाली मुलाकात, जो कि 1 घंटे स्केड्यूल थी, लेकिन 2.25 घंटे तक ये तवील मुलाकात चली, जिसके बाद अमरीकी सदर के तासुरात से आप सब आगाह हैं, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया और आसिम मुनीर साहब से मुलाकात को उन्होंने अपने लिए एजाज़ करार दिया। वहीं पर भारतीय मीडिया गुज़िश्ता रोज़, आपको पता है जिस तरह से एक लाइव नशरियात वहां पर चल रही थी और क्या कुछ कहा जा रहा था, उनको बड़ा सख्त नागवार गुजर रहा था जिस तरह से ये एक डेवलपमेंट देखने में आ रही थी, और जो शदीद रिएक्शन था उसका रिएक्शन रुका नहीं। वो आज हमें भारतीय मीडिया, जो कि उनकी एक फेक न्यूज़ फैक्ट्री हम करार देते हैं, और हम हर मौके पर उनका जो झूठ है उसको एक्सपोज करते चले आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि भारत को उसके घर तक पहुंचाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। आज भी जो CNN न्यूज़ 18 भारतीय जो चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उसकी जानिब से कहा गया कि ट्रंप अब डिमांड कर रहे हैं एयर बेसिस और ग्राउंड एक्सेस, सी एक्सेस पाकिस्तान से, यानी कि इस इजराइल ईरान जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, जो जंग की सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान से अमेरिका ने मुतालबा किया है कि वो ग्राउंड एक्सेस दे, वो एयर बेसिस दे, वो सी एक्सेस दे, यानी समंदरी रास्ते से जो है वो अमेरिका को इस जंग में उतरने में मदद करे। और ऐसी बात की पाकिस्तान ने तरदीद की है। कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से हमने जब कंफर्मेशन ली, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली फेक। भारत और झूठ जो है अब वो साथ साथ हमें चलते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा गुज़िश्ता माह भी हमने भारतीय झूठ और भारतीय मीडिया की जो एक वॉर मॉन्गरिंग है, जो उनकी जिंगोइज्म है, उसको किस तरह से हमने बेनकाब किया था, और पूरी दुनिया को हमने बता दिया था कि भारत जो है वो किस तरह से झूठ पर एक बयानिया बनाए चले जा रहा है, और उसका झूठ जो है वो मुसलसल तवातुर के साथ हम बेनकाब करते आए हैं। यही बात आप सबके सामने ज़रूर रखनी थी कि जहाँ पर आपको पता है कि भारत फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहता है, भारत हमारे ताल्लुकात जो है उसको ख़राब करना चाहता है, और भारत को ये हजम नहीं हो रही बात कि पाकिस्तान ना सिर्फ अब अमरीकी सदर से ये अहम मुलाकात के बाद जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के और जो इम्पोर्टेंस है वो इस हद तक उजागर हो गई है। हमने भारत के साथ जब हम पे जंग मुसल्लत की गई और जो हमने जवाब दिया, उसके बाद भी जिस तरह से दुनिया भर ने हमारे मौक़िफ़ को सराहा, हमारे सिफारती सतह पर हमने जो कामयाबियाँ हासिल की, और जिसको कल जो है उसको एक नई शक्ल हम देख रहे हैं, उसको एक संगे मील करार दिया जा रहा है कल की इस अहम मुलाकात को, तो ये भारत के लिए ऑब्वियसली ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। और भारत इन्हीं रवायती हथकंडों पर उतरेगा। भारत से मज़ीद भी आप मिस एडवेंचर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कोई भी थ्रेट जो है वो भारत की तरफ से नहीं इम्पोज किया जाएगा। वो चाहेगा कि हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, जबकि उसको अच्छी तरह पता है कि ईरान पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसको बहुत वैल्यू करता है। ईरान पाकिस्तान के हर मौक़िफ़ को बहुत सराहता है। पाकिस्तान ने हमेशा हर मोड़ पे ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा रहा है, और इस जंग की सूरत हाल में भी पाकिस्तान ने अपनी जो सॉलिडारिटी है उसका इजहार बहुत ही पहले कर दिया था। सो भारत, जिसकी दहाइयों पर मुहित जो एक हथकंडा है जहाँ पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, वो मुँह की खाया है और वो नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ही हमारे डिफरेंसेस क्यों ना हो, हमें इंटरनल स्टेबिलिटी के चैलेंजेस क्यों ना हो, लेकिन हम जहाँ पर बात आती है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की, पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान के तमाम इदारे सब हमें एक पेज पे नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ही हम आपको ये भी ज़रूर मेंशन करते चले कि डायस्पोरा, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, पाकिस्तानी कम्यूनिटी है जो अमेरिका में, उसके हवाले से भी आज हम गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की जो सीनियर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनसे भी बातचीत हो रही थी, और जो वाशिंगटन में मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनसे जब हमने सवाल किया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी स्पेशली वो डायस्पोरा जो कि पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको बहुत सपोर्ट करती है, और उन्होंने ना सिर्फ एक सपोर्ट और जिसका एक साइजेबल चंक जो है वो इमरान खान साहब के हिमायती हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पूरी जो इलेक्शन कैंपेन थी उस पर पैसा भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी डायस्पोरा ने लगाया था, इस उम्मीद पर कि डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट होने के बाद वो इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाएंगे। पाकिस्तान के जो हालात हैं जिसके लिए पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बहुत एक कलीदी किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के जो चैलेंजेस है उससे लेकर
اور جو آئین کی خلاف ورزیاں اس ملک میں دیکھی جا رہی ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز دیکھی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ امریکی صدر اپنی ری الیکشن کے بعد وہ ایک کلیدی کردار ادا کرے، اور پاکستانی ڈائسپورا کافی ہوپ فل تھی. لیکن اس پورے سیناریو میں ایک جو ہمیں ایک ڈفرینٹ جو ایک ہمیں ایک اینگل نظر آتا ہے اس پوری ملاقات کا، جہاں پہ اس کو بہت سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی اینڈ ایون ورلڈ وائڈ، اور بنتا بھی ہے سیلیبریٹ کرنا، کہ جہاں پر میں ابھی بھی جس طرح سے کہی تھی کہ ہمارا دشمن ملک جہاں پر پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہا ہو، وہیں پہ پاکستانی ڈائسپورا وہ احتجاج بھی کر رہا تھا، وہ اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کر رہا تھا. اس ڈائسپورا سے بھی گزارش ہے کہ اگرچہ ہمارے چیلنجز جن کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے، آپ کا موقف ایک طرف درست ہے، لیکن ایسے وقت میں کہ جہاں پر دشمن ملک پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ تیار رہے، کیا یہ کرنا مناسب ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ مایوس ضرور ہے، جو ہمیں واشنگٹن میں موجود وہاں پر صحافیوں نے بتایا کہ پاکستانی ڈائسپورا میں ایک مایوسی کی لہر ہے اس پوری ڈیولپمنٹ کو لے کے جس طرح سے یہ انفولڈ ہوئی ہے. لہٰذا پاکستان میں جہاں پر میں حوالہ دینا چاہوں گی، کراچی میں سیلانی جو آئی ٹی پروگرام ہے اس کی نشست میں اسٹوڈنٹس نے سوال کیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے پاکستان کے انٹرنل چیلنجز کو لے کے اور جو سیکیورٹی معاملات ہیں، صورتحال ہے اس کو لے کے. تو ڈی جی صاحب نے آگے سے کہا کہ پاکستان اس خطے میں جو نیٹ ریجنل سٹیبلائزر ہے اس کا کردار ادا کرتا رہے گا. بصد احترام ڈی جی صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ پاکستان بالکل ایک نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کا جو ہے وہ کردار ادا کرتے رہے، اور ہم اس حوالے سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے امریکی صدر کو بھی اس ملاقات میں کسی حد تک، یہ اگرچہ ہمیں تفصیلات پوری ملاقات کے حوالے سے اب تک پوری طریقے سے سامنے نہیں آئی، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ضرور سامنے ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ضرور پتہ چلے کہ امریکہ کیا تو براہ راست اس اسرائیل ایران کانفلکٹ میں براہ راست اترے گا، اور کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل اس حد تک امریکی صدر کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ امریکہ ایسا نہ کرے، اس جنگ میں نہ پڑے. امریکہ جو ہے وہ بہتر یہی ہے اس کے لیے کہ وہ دور رہے، وہ اس تنازع کو ریزولوشن کی طرف لے کر آئے. اور اس کا ذکر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں یہ ضرور ہے کہ اس ریزولوشن پہ ایران اسرائیل جو کانفلکٹ ہے اس پر بات ضرور ہوئی ہے. لیکن جہاں پر ریجنل نیٹ سٹیبلائزر کی بات آتی ہے، وہیں پہ جو میں بات کہہ رہی تھی کہ ڈی جی صاحب سے یہ گزارش ہماری ضرور ہے کہ پاکستان میں جو ایک انٹرنل سٹیبلٹی ہے جو کہ اس وقت ایک چیلنج بنی ہوئی ہے، وہ ہم نے اچیو کرنا ہے، اور اسی سے پھر ہم تمام جو ہمارے جو گولز ہیں اس کو ہم اچیو کر سکیں گے. وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ایک پیج پہ لے کر آنا، ان کو اکٹھے کرنا، وہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ہم اپنے اہداف جو ہے وہ مکمل طور پہ حاصل کر سکیں گے جب ہم ایک قوم ہو کے باقاعدہ طور پر، اور جس طرح ہم نے گزشتہ ماہ اس کا مظاہرہ کیا، ہم سیاسی فرنٹ پہ بھی سب کو اکٹھے کریں. اور چونکہ اب اس بات پہ ضرور سٹریس دیا جا رہا ہے، اور جب ہمارے وزیر دفاع یا حکومت خود اس بات کو یہ کہتی ہوئی دکھائی دے کہ جو 78 سالوں میں جو صورتحال ہے، جو ہماری تاریخ رہی ہے، اس میں ایک اہم سنگ میل اس امریکی صدر کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات کو قرار دیا جا رہا ہے، اور جو سیم پیج والا جو ایک سیناریو ہے اس نے بہت ایک اہمیت اختیار کی ہے، اور ہائیبرڈ جو ماڈل ہے اس کو بہت سراہا جا رہا ہے، اس کو بڑا انڈورس کیا جا رہا ہے ہماری حکومت کی طرف سے بھی. تو آلدو اس پر بہت مختلف آراء پاکستان میں پائی جاتی ہے، جہاں پہ پاکستان میں سویلین اتھارٹی اور سویلین سپریمیسی کے آپ کو پتہ ہے کہ نعرے بھی لگتے رہے، تحریک بھی چلتی رہی، اور بہت شور اس کے لیے ہوا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے دعوے، بڑے وعدے کیے گئے. لیکن اس سے کیا حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، اور کیا جو پاور، جو تمام اس وقت جو ایپی سینٹر ہے پاور کا، وہ اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے. سو یہ حکومتوں سے پھر سوال ہوگا، سویلین اتھارٹیز سے سوال ہوگا کہ ان کی اتھارٹی پھر بہرحال رہ کتنی جاتی ہے. دوسری آج ہم بات ضرور کرتے ہیں سپریم کورٹ سے جو اہم فیصلہ آیا ہے، اور یہ آئینی بینچ کی طرف سے، جس کو غیر آئینی ایک واردات ضرور قرار دیا جا رہا ہے، لیکن کس طرح سے یہ فیصلہ بصد احترام سامنے آیا، ایکسپیکٹ تو سبھی کر رہے تھے کہ آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد سے، اور جس سیناریو میں جب یہ تشکیل دی گئی 26ویں آئینی ترمیم، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ کالے ناک کا جو سر ہے وہ ہم نے کاٹ دیا ہے، زہر نکال دیا ہے، دانت توڑ دیے ہیں، بہت کچھ کہا گیا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب وہ نقلی دانت لگا کے دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے، اس کا زہر بھی واپس سے اب جو ہے وہ انٹیکٹ ہو گیا ہے، اور شاید اس کے لیے ہی مزید ایک 27ویں ترمیم کی بھی بازگشت اس ملک میں بہرحال اسی لیے سنائی دیتی ہے. لیکن آج کے یہ جو 3-2 کا فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے ٹرانسفر کا یہ معاملہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا اس کو آج سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے. تواتر کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اس پر آواز اٹھاتے رہے
ہے. جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کو خط بھی لکھا گیا. ابھی ریسنٹلی 10 جون تک بھی ایک خط لکھا گیا جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے, جو کہ سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور بتایا گیا کہ کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کو کے اگینسٹ جا کے ان رولز کو تبدیل کیا گیا. نظر آ رہا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اس وقت حاوی نظر آتی ہے, چاہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو ایگزیکٹو کی اب میجورٹی جہاں پر موجود ہو, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے تو کوئی بھی ایک فیصلہ ایسا نہیں آیا کہ جس میں جو حکومت کے خلاف آیا ہو. اسی طرح سے اب نظر آئے گا آج بھی اس فیصلے میں جو کہ اپہولڈ جو اس فیصلے کو کیا ہے 3-2 سے اکثریتی فیصلہ ہے, جس میں صرف 2 ججز نے اختلاف کیا, اور جو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس شکیل احمد صاحب نے اختلاف کیا, اور وہ بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں ایک شعر 2 شعر جو ہے انہوں نے لکھے ہیں, اور میں پہلا شعر ضرور پڑھ دیتی ہوں جس سے آپ کو پریٹی مچ اندازہ ہو جائے گا کہ ملک کی صورتحال کیا ہے. وہ کہتے ہیں, اور داغ دہلوی صاحب کا جو شعر ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے, خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. میرے خیال سے دیٹ سیز اٹ آل. ملک کی جس طرح سے حالات چلائے جا رہے ہیں, اب شاید اسی طرح سے نظر آئے گا کہ کبھی بھی حکومت کا جب دل چاہے گا ایگزیکٹو کا, وہ کسی بھی نمبر کے جج کو کسی بھی کورٹ سے اٹھا کر کسی بھی دوسرے کورٹ میں جو ہے وہ چاہے چیف جسٹس یا بطور سینئر جج جو ہے وہ لگا دے گی, اور اپنے مرضی کے فیصلے صرف کروانے کے لیے یہ جو نظر آتا ہے کہ مقصد ایک براڈر انٹینشن وہ یہی نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ کو بھی مینج کیا گیا, ہائی کورٹس کو بھی مینج کیا جا رہا ہے, اور جو ججز ہیں جن کے جو ریزرویشنز اور آج اختلافی نوٹ میں بھی حوالہ دیا گیا تھا ان ججز کے لیٹر کا, جس میں وہ انٹیمیڈیشن وہ ہراسمنٹ کا ذکر کرتے تھے, وہ اس دباؤ کا ذکر کرتے تھے جو کہ ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے, کس طرح سے ان کی فیملیز کو ہراس کیا جاتا ہے, گھروں میں جو ہے وہ کیمرے نصب کیے جاتے ہیں, اس کا بھی حوالہ دیا گیا اختلافی نوٹ میں. بہت کچھ بتا رہے ہیں یہ اختلافی نوٹ بھی, لیکن کیا اسی طرح سے ملک کو واقعی میں ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. اور کیا جو موجودہ حکومت جس کو لگ رہا ہے کہ اس کا اقتدار اس وقت بڑا امورٹل ہے, وہ بڑا طویل ہے, وہ شاید اس کو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں کبھی نہیں آئے گی, جو کہ میرے خیال سے کبھی بھی چاہے وہ اس قسم کے اقدامات کر کے اپنا ایک سٹیج جو ہے وہ بہت طویل بنا سکتی ہے, اس کو کوئی اب روکنے والا نہیں ہے جس طرح کی صورتحال پاکستان میں نظر آ رہی ہے. لیکن کیا واقعی وہ اس قسم کے اقدامات کی بھینٹ خود نہیں چڑھیں گے؟ کیونکہ یہ ایک وشس سائیکل ہے, اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جس نے بھی ایسے اقدامات کیے وہ خود اس کی بھیڑ چڑھا ہے. سو یہ حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, اور ایک آئی اوپنر ضرور ہے کہ اس وقت جس قسم کے حالات ہیں کیا اسی طرح سے ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے, کیونکہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا. آپ اپنے اقتدار کو ضرور طول دے رہے ہیں لیکن ملک آگے نہیں بڑھ رہا.